आइए आज हम एक नए तौर से खुदा का कलाम सीखेंगे। और आज ही नहीं, आपने सीखना, तमाम सुनने वालों और तमाम इस वक्त जो सामने बैठे हुए सामईन हैं, उनको मैं एक बहुत बड़ा लेसन बताना चाहता हूँ। बाइबल में बेशुमार किस्म के पैगामात हैं, मैसेजेस हैं, और उनमें से जो एक वाज है वो बड़ा पावरफुल है, और उसको उर्दू में कहते हैं कहानी वाज, और इंग्लिश में कहते हैं स्टोरी मैसेज या स्टोरी सर्मन। तो कहानी वाज उसको कहते हैं कि आप बाइबल मुकद्दस में बेशुमार मुकद्दसीन का जिक्र है, जिसमें नबी हैं, काहिन हैं, और हर तरह के रसूल हैं, ईमानदार हैं, बादशाह हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं, बहुत ज़्यादा औरतें हैं, मर्द हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं। तो आप उनमें से किसी की ज़िंदगी को लेते हैं, तो आपको ये पता है कि हम जितने हमसे पहले गुजरे हैं, हम उनकी ज़िंदगी से सीखते हैं। इसलिए आज हम एक कहानीवाज के तौर पर खुदा के कलाम को सुनेंगे। और मैं चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे अब कलीसिया में बहुत से नौजवान, बहुत सी बहनें भाई मैच्योर हो रहे हैं, बालिग हो रहे हैं रूहानी तौर पर, और चीज़ों को समझना चाहिए। तो ये टीचिंग के लिहाज से जब आपको कोई मैसेज ना आए, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, खुदा का शुक्र हो, लेकिन कभी कभी जो लोग मुश्किल में होते हैं उनको मैसेज नहीं मिलता, तो आप किसी एक शख्स की कहानी को लें और रूहुल कुद्स से कहें कि उसकी ज़िंदगी से हमें क्या सिखाना चाहता है। तो आज हम अब्राहम की ज़िंदगी को सारी को तो देख नहीं सकते, क्योंकि इस बार तो 100 मैसेज बनाए जा सकते हैं, 100 से ज़्यादा पैगाम दिए जा सकते हैं। लेकिन आज चंद एक बातें जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक खुदा ने हमारे सामने रखी हैं, तो याद रहे कि खुदा के कलाम के मुताबिक आज हम थोड़ा सा इब्राहिम की ज़िंदगी के तलक से सीखेंगे। तो पहली बात, आज मैंने पहली दफ़ा गौर किया कि इब्राहिम जो था वो नूह से, यानी नूह की 10वीं पुश्त में आया था, यानी 10 पुश्तों के बाद इब्राहिम आया। और नूह जब पैदा हुआ था या बड़ा था, तो वो भी बड़े बुरा हालात थे, सारी दुनिया गुनाह में पड़ गई थी, और सवाए नूह और उसका ख़ानदान जो थे वो खुदा पर ईमान रखने लगे थे। हालांकि खुदा ने नूह और उसके बच्चों को बचाया था। तो हम देखते हैं किस तरह से बदी बढ़ जाती है एकदम से। खुदा का काम बढ़ते हुए देर लगती है, लेकिन शैतान का काम इतनी तेज़ी के साथ, क्योंकि जब से इंसान गिरा है, जब से आदम के वसीला से गुनाह आया है दुनिया में, और हम सब उसकी नस्ल से हैं, तो गुनाह की तरफ जल्दी बंदा बढ़ता है, खुदा की तरफ देर से बढ़ता है। और कम लोग होते हैं जो खुदा के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं। यीशु ने भी कहा था कि वो रास्ता जो वो तंग है, और इसमें से थोड़े हैं दाखिल होने वाले, सही रास्ता जो है, लेकिन जो बुरा रास्ता है उसमें बहुत चौड़ा है, सब भागे जा रहे हैं उसमें। तो हमने चूज़ करना है तंग रास्ता और थोड़े लोगों वाला रास्ता, और सच्चा रास्ता जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें खुदा तक ले जाता है, और हमारे मुस्तकबिल को, हमारे आने वाले जहान की डेस्टिनी इंग्लिश में कहते हैं, हमारी जो मंजिल है, आखिरी मंजिल, मरने के बाद ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं होना, तो हमने उसकी तरफ बढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं 10वीं पुश्त में जब ये आता, तो ये भी बेचारा ऐसे वक्त में आया, अब्राहम जब पैदा हुआ, उसका बाप सुना है, हिस्ट्री बताती है, रवायात बताती हैं कि वो बुत परस्त था। तो आप हैरान होंगे कि इसको 2 तरह से खुदा का तजर्बा हुआ। अभी तक मैं एक तरह का समझता था, जो मैंने किताबों में पढ़ा, लोगों से सुना, तो मेरा ईमान हो गया कि मैंने कहा शायद ऐसे ही हुआ था। ये किसी अच्छे घर में पैदा नहीं हुआ था। इसका बाप बुत बनाता था और बुतों को बेचता था, इस वजह से वो बड़ा पॉपुलर था, और उन बुतों की तारीफ़ें करता होगा कि ये वाला बहुत ज़्यादा मौजे करता है, ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए तो उसके बकाओ वो माल उसका बिकता था। और ऐसे लगता उसकी बातों से कि वो भी खुद उसकी फॉलो करता था, उसके पीछे चलता था, बुतों के बुत परस्ती करता था। तो कहते हैं 2 तरीके हैं, एक होता है नेचुरल तरीका, कुदरती तरीका। कुदरती तरीके में रवायात हैं, तालमूद में भी कुछ वाक़यात लिखे हैं, तो सारे सच नहीं हैं, रवायात में सच्ची भी हो सकती हैं और उसमें गलत भी हो सकती है। दूसरा सबक सीख लें, जब कोई भी रवायत हम लेते हैं, रवायत कहते हैं ट्रेडिशन, रस्म और रवाज जो पहले से चल रहा है, तो चर्च के अंदर
آپ کو بے شمار ایسی روایت ملیں گی جس کا بائبل اور خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت سی روایات آپ کو ملیں گی جو بائبل سے نکالی گئی ہیں اور بائبل کے مطابق ہیں، اور پالوس بھی ذکر کرتا ہے، وہ بھی روایات کی ذکر کرتا ہے۔ وہ روایات جو بائبل کے مطابق ہے وہ ہم نے قائم رکھنی ہے، لیکن جو روایات خدا کی طرف سے نہیں ہیں، جو غلط ہیں، جو خدا کی مرضی سے باہر ہیں اور کلام سے باہر ہیں، اس کو ہم نے اڈاپٹ نہیں کرنا۔ تو اچھی روایات کو اڈاپٹ کرنا، اس کو اپنا لینا بہت اچھی بات ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ پہلی روایت یہ کہتی ہے، 2 دفعہ اس کے ساتھ ایسے ہوا تھا۔ پہلے ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہ نا اپنے باپ کے بت جو تھے نا گدوں پر یا کھچروں پر لادتے تھے، تو یہ لادے ہوئے تھے، تو وہ بنے ہوئے مٹی کے اور کئی چیزوں کے بت بناتے تھے وہ پتھر کے۔ تو وہ ایسے جا رہا تھا تو دڑا کر کے نا گدھا جو تھا نا اس کو کچھ شرارت آ گئی، اس نے ایسے ایسے کیا تو سارے کے سارے بت نیچے گر گئے، اور جو بت تھا اس کا گردن علیحدہ ٹوٹ کے گر گئی، بازو علیحدہ ہو گئے، ٹانگیں آتے تھے۔ یہ دیکھنے لگا کہ یہ کیسا خدا ہے، یہ تو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکا۔ یہاں سے اس کو شک ہوا کہ جو پرستش میرا باپ کرتا ہے یہ حقیقی پرستش نہیں ہے، حقیقی تعلیم نہیں ہے۔ کہتے ہیں روایتی طور پر کہ اس کو اس طریقے سے اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ سچا خدا کون سا ہے۔ اس نے اس کی تلاش کرنی چاہیے۔ ابراہیم کی بات کر رہا ہوں، ابراہیم جو ہے، جو ہمارا باپ ہے، جس کو ایمانداروں کا باپ، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک اور دفعہ اس نے کیا کیا، جب اس کا ایمان پکا ہونے لگا تو اس نے اپنے باپ نہیں مانتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کیسے کہتا ہے، سارے یہ خدا ہیں، ان کو مانو۔ اور آج بھی بڑے سے لوگ ہیں جو بتوں کو بہت زیادہ مانتے ہیں۔ تو دوسرا واقعہ کہتے ہیں، یہ بھی ہسٹوریکل ہے، روایت ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، نہ بھی ہوتا، میں اس سے کوئی غلطی، میں صرف اس پہ ختم کروں گا۔ ہوا کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نا ابراہیم کو اس کے باپ نے کہا کہ یہ بت خانہ ہے، یہاں بڑے بت بنائے طرح طرح کے، اور سارے یہاں تو تم یہاں پر جو ہے نا خیال رکھنا، اور یہ جو دیگ سی چڑھی ہوئی ہے اس میں کچھ کرنے کے لیے، تو اس کے نیچے تو نے نا آگ کرتے جانا، لکڑی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، لکڑیاں ڈال دیتے تھے، پھر آگے کرتے، چو جسے کہتے ہیں، آگے آگے کرتے جاتے تھے۔ تو اس کو نا ایسے ہوا، تو یہ اس نے کیا کیا کہ یہ اس کا کھیلنے کو دل چاہ رہا تھا، تو یہ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا کہ یہ جب اس نے آگ آگے نہیں کی اور کچھ چیزیں ایسی خراب ہو گئیں، تو اس کو پتہ لگا کہ میرا باپ تو مجھے کچھ کہے گا۔ تو اس نے نا پتھر اپنا ایک کلہاڑا لے کے نا تو سارے بتوں کے کسی کا سر اتار دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، اور پھر جب اس کا باپ آتا ایک جو بت تھا اس کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا۔ تو اس کا باپ آ کے تو غصے میں اس کو کہتا تو نے یہ کیا کیا وہ کیا، کہتا ڈیڈی میں نے نہیں کیا، میں نے تو کیا نہیں، یہ والا بت جس نے کلہاڑا رکھا ہو نا اس نے ساروں کی ٹانگیں کاٹی ہیں، کسی کا سر کاٹ رہا ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے یہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ اس کو کہتا ہے کہ اگر وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اور یہ کر ہی نہیں سکتے کچھ، تو پھر آپ اس کو کیوں پوچھتے ہو، زندہ خدا کو پوچھو۔ آگے اس کی بہت سی کہانیاں ہیں جو تالمود میں ہیں، اور کیسے اس نے دکھ سہا، کیسی مشکلیں سہی۔ ہم اب بائبل کی آیتوں کے مطابق دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو برکت کیسے دی، کیونکہ ہم سارے جو ہے نا بڑے لالچی ہیں، اور اچھے والے لالچی ہیں۔ 2 قسم کے لالچی ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو اپنی خود غرض اور اپنا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق اچھی چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، اور خواہش ہی نہیں کرتے، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ انہیں مل جائیں اور وہ گناہ نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ کو غلط طریقہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بائبل میں بہت لوگوں نے غلط طریقہ استعمال کیا اپنی برکت لینے کے لیے۔ مثال کے طور پر اس کی بیوی سارہ نے اس کو مجبور کر دیا ابراہیم کو کہ تو ایسے ایسے کر لے، کوئی بات نہیں، میری اولاد نہیں ہوتی، پتہ نہیں خدا نے دینا نہیں دینا، میں بوڑھی ہو رہی ہوں، تو ہاجرہ سے پیدا کر لے۔ تو یہ جو تھا، یہ خواہش اس کی اچھی تھی بیٹے کے لیے، لیکن خدا نے اس کو دینا تھا، تو اس نے غلط طریقے سے بیٹا لینے، اور اس کو بہت نقصان ہوا، آج تک نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، غلط طریقے سے خدا کی برکت لینے کی کوشش نہیں کرنی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کئی لوگ غلط طریقے سے آج چرچز کے اندر، کلیسیوں کے اندر خدا کے ساتھ جب چلتے ہیں تو اپنی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اب دعا کر مر گئے، 6 مہینے ہو گیا، سال ہو گیا، خدا پیسے نکالتا نہیں، اتنی مشکل ہو گئی ہے، اور پرابلم آتے جا رہے ہیں۔ تو پھر ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے، ان کو کہتا ہے یار مل کے چکر چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ایسے پیسے آئیں گے ایسے، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کر لیتے ہیں جو مذہبی بھی ہو سکتا ہے، روحانی بھی دھوکہ بازی ہو سکتی ہے، اور جسمانی بھی ہو سکتا ہے، اور لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں دولت کی خاطر، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو مجھے بڑی مشکل ہے، خدا کے ساتھ چلنا تو بڑا ہی واقعہ پرابلم ہے۔
اور خدا جو ہے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے بعد بلیس کرتا ہے، ایک دم نہیں کرتا. کبھی کبھی ہماری ضرورت ہوتی دے دیتا ہے، ایک دم بھی دے دیتا ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ اس طرح سے غلط ہے. یعقوب نے بھی غلط طریقے سے کوشش کی تھی، وہ طریقہ نہیں تھا برکت لینے کا. برکت اس طرح نہیں لی جاتی کہ آپ کسی کو دھوکہ دے کے تو اس کی برکت چھین لو گے، نہیں. اگر اس کو اصلی برکت ملی ہوتی تو پھر وہ بھوکا نہ ہوتا. جب اس کو وہ فرشتہ ملا ہے جسے لکھا اس نے خدا سے کشتی کی، کہتا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا. جسمانی برکتوں کے لیے آپ غلط اور صحیح دونوں طریقے استعمال کر سکتے ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں پیسے کی ضرورت ہے، کپڑوں کی، کھانے کی، پینے کی. میں اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے. میں نے سفر کرنا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص کو ہوتی ہے. کوئی بھی خدا کا بھی کام کرے اس کے لیے بھی پیسہ چاہیے. لیکن ہم نے غلط طریقوں سے ان چیزوں کو حاصل نہیں کرنا. صحیح طریقوں سے حاصل کرنے میں مشکل بھی آئے گی، اور مشکل کا یہ مطلب نہیں ہے، اس میں جلال بڑا ہوتا ہے، اس میں قدرت بڑی ہوتی ہے. میرے ساتھ اس طرح کے بہت موضوعات ہوتے ہیں، اس لیے میں عادی ہو چکا ہوں. مجھے اس طرح سے نارمل طریقے سے پیسے میں اتنا خوش نہیں ہوتا. جب مجھے معجزے سے پیسے ملتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں رہی ہوتا. آئی ہیو اسٹوری آفٹر اسٹوری. میرے پاس اتنی کہانیاں اپنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. میں پوری کتاب لکھتا، کم از کم 1000-1500 تجربے بتا کیسے خدا معجزے سے پیسے دیتا ہے، اور مجھے بالکل نہیں پتا، اور میں پریشان ہوں. آخری میرا لمحہ میں نے کہا پیسے نہیں آیا، میرا ایمان ہے. میں نے کہا خدا تو نے کہا ہوا ہوگا، مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا. تو آج میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اچھے طریقے سے برکتوں کو حاصل کرنا ہے، جس طرح سے ابراہیم نے کیا. تو آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام سے پڑھیں. اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب، اس کا 12 باب. ہم چند ایک صرف یاد پڑھیں گے. میں 6-7 پوائنٹ بتاؤں گا، ویسے اس کے بہت سے پوائنٹس ہیں. جیسے میں نے کہا نکالنے لگو آنے شروع ہو جائیں تو 100 کے قریب بھی آ جائے. 100 نہیں دوں گا، گھبرانا نہیں ہے. 5 یا 6 دوں گا، آپ نے ان کو لے لینا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں، آنے والے سال میں آپ کی زندگی میں خدا کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جو ان چیزوں کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا. پہلی بات ہم خدا کے کلام میں لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں. دیکھیے پیدائش کی کتاب، اس کا 12 باب. یہاں لکھا، اور خداوند نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین. تو نمبر 1 جو خدا نے اس سے یہ کہا کہ تو اپنے رشتہ دار کیوں چھوڑ. اس کا مطلب ہے اس کے سارے رشتہ دار وہ سارے بت پرست تھے، وہ خدا سے دور چلنے والے تھے. اگر آپ برے لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ بری دوستیاں نہیں چھوڑیں گے، اور بہت سے ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں جن لڑائی پر شروع کرا دیتے ہیں، اور وہ آپ کو ایسا پھنسا دیں گے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ لڑتے ہی رہیں گے. آپ کا بھی دماغ خراب، آپ سے دعا ہی نہیں ہوگی. آج میں نے وہاں کہہ گیا، آج میں نے وہ کہہ گیا، ہوں وہ کہہ گیا، یہ ڈیمانڈ کر لیا، وہ کر لیا. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ کلام کے مطابق میٹھے طریقے سے ان کی صحبت سے باہر رہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو لمیٹڈ، محدود کر دیتے ہیں. یا پھر محدود کرنے کی بجائے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بڑی میٹھی زبان میں کٹ آف کر دیتے ہیں. اور میں نے اپنی زندگی میں کیا، اور جس کی وجہ سے مجھے برکت. کبھی کبھی خدا یہ چاہتا ہے ایسے لوگ، اگر وہ برے لوگ ہیں، مطلب جادوگر ٹائپ ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں، انہیں جی وہ تو میرا پاپا ہے، وہ پیو دا جادو سی وہی چلاتا ہے، ہم میں اس سے غرض ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، آپ نے توبہ کری ہے، یو ہیو نو ریلیشن شپ ود ہم. آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اس کے خلاف نہ ہو، گالیاں نہ، لڑائیاں نہ کریں، پھر تو آپ بھی گناہ گار ہو گے. آپ نے محبت سے چھوڑ کے ان کے لیے دعا کرنی ہے، علیحدہ ہو جانا. اس لیے یاد رکھیں یہ بڑا مشکل ہے. یہ ایسے نہیں اس نے چھوڑ دیا، اتنا آسان نہیں تھا. وہ سارا خاندان کے ساتھ اٹیچ تھا. خاندان ہو سکتا ہے، سوسائٹی یا آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے، آپ کے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کا شہر ہو سکتا ہے. کبھی کبھی لوگوں کو اپنے شہر چھوڑنے پڑتے ہیں. اس کو خدا نے ملک بھی چھوڑنے کو کہا. تو پہلی بات جو ہم نے ابراہیم سے سیکھی وہ یہ ہے کہ جب اس نے خدا کی آواز سنی تو کیا وہ اس نے کیا، کیا کرنا کیا چاہیے، برکت پانے کا راہ. اب ساتھ ہی خدا نے وعدہ بھی کر دیا دوسری آیت میں. اس نے کیا کہا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. میرے پیچھے بولیے، اور برکت دوں گا، اور تیرا نام سرفراز کروں گا. سو تو باعث برکت ہوا. جو تجھے مبارک ہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے.
آج میں اس پہ نہیں بول رہا، یہ بہت برکتیں ہیں، یہ ایک ایک کو کھولو تو گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا ہے، اتنی پاورفل. آپ پڑھیں، جو بائبل پڑھ سکتے ہو پڑھو، جو نہیں پڑھ سکتے اپنے بچوں کو پڑھ کے سناؤ یہ والا 12 باب، اور بار بار سنو. اس میں بڑی زبردست برکتیں ہیں، اور خدا نے جو وعدہ کیا اس کو دی برکتیں. لیکن شرط کیا تھی کہ خدا کے کلام کے مطابق اس کی بات ماننی تھی. چوتھی آیت میں لکھا ہے ابراہیم، میرے پیچھے بولی، اور ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور لوط اس کے ساتھ گیا. اور ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ حران سے روانہ ہوا. آمین. یہاں آپ کو سیکھنے والی بات کیا، کیسے برکت ملتی ہے؟ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ جو خدا آپ کو کہتا ہے پہلے کلیئر کر لیں کہ واقعی خدا کی بات ہے، خدا مجھے کہہ رہا ہے. میں نے ایسے کیا، ہمیشہ نہیں، میں بہت فرمانبردار نہیں رہا خدا کا، لیکن میں نے بہت کیا. جب میں نے کر لیتا ہوں، ابھی بھی میڈیکلی مجھے ابھی سفر نہیں کرنا چاہیے. میں جو عقل کے لحاظ، مجھے بھی عقل ہے، میں لوگوں سے بھی سیکھتا ہوں. کہیں غصے میں آ گئے ہیں، کہیں رو رہے ہیں، مل رہی ہے، نہ جائے، اس کو کہا نہ جاؤ، اس کو نہیں یہ کرو، میں نہیں اس کی سنی. کیونکہ مجھے جب 3 دفعہ آواز آتی ہے نا، تیسری دفعہ وہ آواز جب مجبور مجھے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے، میں اس کو چیک کرتا ہوں. میں اس کے خلاف نہیں ہوتا آواز کے، نہ میں ریئیکشن کرتا ہوں، لیکن میں حلیمی سے چیک کرتا ہوں خدا کی آواز ہے، یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے. کبھی کبھی آپ کے دل کی آواز ہو سکتی ہے، کبھی کبھی آپ کے شیطان دشمن آپ کو بیوقوف بنا کے کوئی بات کہہ دے گا. تو یاد رکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، خدا کی فرمانبرداری کرنا، خدا کی بات سن کر، تو برکتیں شروع ہو جائیں گی. آمین. کیسے برکتیں آتی ہیں؟ جب پہلا نمبر کیا، خدا کے کلام کی obedience کرنا، کیا کرنا؟ تابع فرمانی کرنا، اس کو ماننا. جو آپ کو الٹا لگے گا، آپ کو سب کچھ عجیب لگے گا. اور میں ایک دفعہ نہیں، اس طرح کے کم از کم 1000 کے حساب سے میں تجربے اپنی زندگی میں کر چکا ہوں. کبھی کبھی بندہ اپنے آپ کو بیوقوف. جب میں پہلی دفعہ خدا نے مجھے امریکہ بھیجا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، 83 میں، تو میں اس وقت ایسے بیٹھا تھا، تو میں جہاز میں بیٹھ کے، مجھے آج تک یاد ہے، میرے پاس تجربے ہوتے ہیں. تو میں کھڑکی سے پہلی دفعہ میں نے وہ سفر کیا تھا امریکہ کا، انگلینڈ سے میں بیٹھا تو جہاز میں بیٹھا تھا. میں کھڑکی میں دیکھ کے میں کہ خدا ایسے ہی، میرا اسٹائل نہیں ٹاپ ڈاؤن کرنا، میری کسی کی نقل نہیں کرتے، کسی کو فالو نہیں کرتے. آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے، میری اپنی ہے، میری نقلیں نہیں کرنا. کئی لوگوں نے میری نقلیں کرنے کی جو وہ بیچارے مار کھا گئے، کئیوں نے یونگیچو کی نقل کی، وہ مار کھا گئے. میری نقل نہیں ہے، میرا اپنا اسٹائل ہے. میں خدا نے کہا، میں ایسے ہی، میں کیا خدا پروفیسر ہو کے میں لیکچرر بن چکا تھا. میں کہا خدا پروفیسر ہو کے اینا بیوقوف کدی نہیں بڑے ہیں جنہ تیرے کہنے سے بڑے ہیں. کیونکہ جسم کے لحاظ سے جو خدا کہہ رہا تھا وہ بے وقوفی تھی. نہ میں وہاں جانتا تھا کسی کو، نہ مجھے پتا تھا کہاں رہنا ہے، اور لوگوں نے مجھے ڈرایا کہ آپ بے وقوفوں کی طرح جا رہے ہو، بالکل اس کی طرح. اور میں زیادہ ملکوں میں ایسے گیا ہوں. اس کو کہتے ہیں خدا کی فرمانبرداری کرنا. اور کیسے فرمانبرداری ہوتی ہے؟ جب آپ کو اپنے خدا کے کلام پر پورا بھروسہ ہوتا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کو کلام پر بھروسہ ہے تو خدا آپ کو پسند کرتا ہے، ایمان رکھتے ہیں آپ، اور ایمان پر چلنا ہوتا ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ابراہیم ایمانداروں کا باپ ہے. کس سے؟ ایمان کے وسیلہ سے اس نے سارے معجزے لیے. آمین. تو آپ نے دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلا کیا سیکھا ہم نے؟ فرمانبرداری کرنی ہے. جو خدا سمجھ آئے، بائبل میں لکھا ہے، خدا کے بندے بندی نے سکھایا ہے، کسی اور نے سکھایا ہے، ہم نے کسی سے سنا ہے، لیکن ہے کلام، تو اس کی فرمانبرداری شروع کر دیں. اگر خدا کا خادم کھڑا ہو کر کہتا ہے توبہ کرو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خدا کا سچا خادم ہے، یہ سچی خادمہ ہے، یہ خدا کا بندہ ہے، اور یہ بائبل میں سے بتا رہا ہے، وہ غلط بھی بندہ ہو تو اگر بات صحیح بتا رہا تو وہ مان لو. میں اس چیز کا قائل ہوں، جو خدا کے کلام کے مطابق بولتا ہے. کلام میں لکھا فقی فریسیوں کے لیے کہ ان کی جیسے کام نہ کرو، لیکن کیا کرو؟ ان کی جو یہ کہتے ہیں وہ سن لو، وہ مان لو، لیکن جو کام کرتے ہیں وہ نہیں. اس لیے خادم کو نہیں دیکھنا کہ خادم خود تو چلتا نہیں، نہ چلے گا وہ خود اپنا اجر پائے گا، وہ ہو سکتا سزا پا جائے، جہنم میں چلا جائے. یہ بائبل کے مطابق ہے. اس لیے خدا کا شکر کریں اگر آپ کو خدا نے اچھے خادم، اچھے لیڈر دیے ہیں، اچھی لیڈرشپ ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے. جوانوں کے لیے آج کل بہت ٹھوکر لگی، پورا یورپ خالی ہو رہا ہے، چرچز خالی ہو گئے پادریوں کو اور ایسے لوگوں کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے، اور بہت پریشانی ہوئی ہے. مسیحیت کو خدا تو بہت ہی کام کر رہا ہے غیر قوموں میں، لیکن جو مسیح پہلے کے تھے وہ زیادہ خدا کو چھوڑ رہے ہیں. کن کی وجہ سے؟ لیڈروں کی وجہ سے. تو خدا کا شکر کھائیں. آگے چلتے ہیں. اب اگلی بات جو میں ایک آیت اور پڑھوں گا آپ کے لیے، کیونکہ 3-4 پوائنٹ میں نے آپ کو بتانے تھے. آگے دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے 8ویں آیت میں، اور وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا
کہ بیت المغرب میں اور رہی مشرق میں پڑھا، اور وہاں اس نے میرے پیچھے بولیے خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔ ہاں جی، ابھی تک ہم نے پہلی بات کیا سیکھی ہے؟ خدا کی آواز سننی ہے، آمین، اور اس کو دوسری بات کیا کرنی ہے؟ عمل کرنا ہے، تابع فرمانی کرنی ہے، آمین۔ اور تیسری بات میں نے کیا کہا؟ یہ کیسے کرنا؟ ایمان سے، نظر کچھ نہیں آتا، ایمان رکھنا، جب خدا نے کہا تو اچھا ہی ہوگا۔ خدا کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا، وقتی طور پر آپ کو لگے کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن بڑی مطاعت ہوں خدا کی آواز کے لیے۔ جب آپ کو پکا مجھے پتہ لگ جائے نا اب خدا کی آواز ہے، پھر میرے سامنے یہاں بندوق لے کے کھڑا ہو جائے، کوئی گن لے کے کھڑا ہو جائے، توپ لے کے کھڑا ہو جائے، پروفیسر تن ہونے منٹ چھڑا دیں سامنے پروپ لگی جائے، مجھے نہیں ڈر لگتا۔ میں کہا اگر خدا نے کہا توپ کے سامنے جا تو اگر تو اسے زندہ رکھنا تو وہ رکھ لے گا، اگر مجھے آسمان پہ لے کے جانا بہتر جگہ وہ کلام کے مطابق اچھی جگہ ہے، گھبرایا نہ کرو اس کے لیے جن کو تھوڑی بہت موت کا ڈر نہیں آپ ہمیں ہوتا، ہم نے تو آسمان پہ جانا ہے، آمین۔ تو مجھے بالکل نہیں ڈر رہا، میں خود حیران ہوتا، میں تو بہت ڈرپوک آدمی تھا بائی نیچر، جو میں بچہ جس میں لاڈوں میں پلا ہوا ہوں، تو میں تو کسی کو تھوڑی سی ایسے سوئی مجھے مار دیتے رونا شروع کر دیتا تھا، یا سوئی دکھائی دیتے رونا شروع کر دیتا، اور مجھے ڈر ہی نہیں لگتا۔ کیوں نہیں لگتا؟ روح القدس نے مجھے تجربہ دے دیا، جب خدا کہہ رہا ہے تو ایمان کے ساتھ اسٹیپ لینا پڑتا، آمین۔ اب جو ہم نے چوتھی بات سیکھی یہ کیا ہے؟ قربان گاہ بنائیں اپنے گھروں میں، چرچ میں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں کی خبریں سن کر کہ آپ لوگ نے دعا یا مذبے قائم کیے ہیں، یہ دعا کے مذبے ہیں، یہاں لکھا دعا کی اس نے۔ کیسے برکت آتی ہے؟ دعا کرنے سے۔ جب آپ دعا زیادہ کریں گے تو میں نے دیکھا ہے جتنے لڑنے والے، گالیاں دینے والے گھروں میں، خدا کے بندے بہت میں جانتا ہوں، بندیاں جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، وہ جب اسٹیج پہ ہیں تو ہاللیلویا مردہ زندہ ہو گیا ہے، رنگڑے نگڑے کر جا کے وہ وقت پایا ہم تو کہا دے خدا کہ باہر ہی چلا جائے تو چنگا ہے، یا باہر ہی چلی جائے تو چنگا ہے۔ ان کی جو حرکتیں ہوتی ہیں وہ خدا کے کلام کے خلاف ہوتی ہیں، وہ جسم میں چلتے ہیں، صرف وہ وقتی طور پر خدا کے روح کے انفلوئنس میں کہتا ہے ٹائملی نائنٹنگ، تھوڑی دیر کے لیے ان پہ نائنٹنگ آ جاتی ہے، اور لوگ بھی کہتے ہیں واہ 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 جی انہیں تو بڑا زبردست گانا ہے۔ ہاں، میں اپنے پادری صاحب نے کہہ رہی ہے صحیح بندہ تھا پادری، چیک بھی کر لیا۔ ہاں، میں نے کسی کو ساڑھے پادری نے رگڑا دے گیا، میں کسی نے رگڑا نہیں دینا، میں بائبل کی باتیں کرتا ہوں، نہ میں کسی کو سامنے رکھتا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو خود جج کرنا، میں اپنے آپ کو خود جج کرتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ آپ دعا جب زیادہ کریں گے، جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، جو بندہ ایسا نا، میرے ساتھ بھی ایسا تھا، میں نہیں جھوٹ بولتا، مجھے نہیں شرم آتی، اس میں کیا شرم ہے؟ میں انسان ہوں، میں گناہ گار پیدا ہوا تھا، میں ایک ایسے خاندان میں پیدا جہاں شیطان کا اتنا چکر تھا، پھر کیا ہوا؟ اب مجھے اتنا غصہ توبہ کے بعد بھی اتنا کبھی کبھی آتا تھا، مجھے خود نہیں سمجھ آتی تھی، میں روتا تھا، پھر بعد میں بیٹھ کے پھر میں نے رویا خدا کے سامنے۔ اگر آپ نے اپنی بری عادت سے غصہ ہو، کوئی اور بات ہو، گالیاں دیتے ہیں، خدا کے لوگوں کو میں نے گالیاں دیتے، میں یار اندر غیر زبانہ بولن ڈی سی ہونے کا گالیاں کٹن ڈی، میں نے اپنے ان کانوں سے خدا کے لوگوں کو سنا، اسٹیج پہ ہاللیلویا پریز دی لارڈ، گھر جا کے گھر دا پریز دی لارڈ کر چھڑ دے، اور بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرو، جہنم میں چلے جاؤ گے، کیونکہ آپ کا کریکٹر جو ہے اس کو خدا نے چیک کرنا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو خدا سے صبر مانگو۔ میں بھی ایسا ہی تھا، بڑا روتا تھا، بہت روتا تھا۔ دعا کرو، یہاں کیا کہا ہے؟ مذبے بناؤ، دعا زیادہ کرو، بائبل زیادہ پڑھو۔ خدا کو مجھے چھڑا، میں روتا تھا، اور پھر ایک دن خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، یعقوب پہلے باب میں سے، اس نے کہا ہر شخص سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر کرنے میں دھیما ہو۔ کیوں کہ اسے وجہ بتائی ہے، کیونکہ انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا۔ یہ بات کتنے سالوں کی بتاؤں؟ 56 سال ہو گئے ہیں، تقریباً 52 سال اس بات کو ہو گئے ہیں، 52 سال۔ مجھے پھر غصہ نہیں آتا تھا، مجھے غصہ بنانا پڑتا ہے، ایڈمنسٹریٹر غصہ بھی ہوتا ہے، مجھے غصہ بنانا پڑتا ہے۔ خدا نے مجھے اس سے آزاد کر دیا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کبھی اس کے بات نہیں کر رہا، جھوٹ نہیں میں بولتا، میں وہ بات کرتا ہوں جو سچ ہوتی ہے، جو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ ان 52 سال میں شاید میں گن سکتا ہوں 10 یا 12 دفعہ مجھے غصہ آیا ہوگا، مجھے غصہ نہیں آتا۔ خدا نے مجھے بدل دیا، اور میں اس شاید کو لیتا ہوں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے، اب بھی آ سکتا ہے، انسان ہوں میں، اب بہت نہیں آتا، لیکن کیونکہ بوڑھا بھی ہو رہا ہوں، اور بوڑھے ہو کے بھی کوئی صبر کر لو۔ کئی بڈھے جنہوں نے گھر چ تانگی گھر چھڑ دینے، میں جب بوڑھا ہونے لگا نا 60 سال میں، میں کہا میں اپنے آپ صحیح کنٹرول کرا، میں بھی وہ جہاں کام شروع کر دوں، کیونکہ بوڑھے جو ہے نا وہ سمجھا ہم ہی سارا کچھ ہیں، اور وہ کہیں گے ہماری ہر بات کو پورا کرو، ایسا نہیں ہوتا۔
بڑھاپے میں ڈاؤن ہونا چاہیے ہمیں. لوگ بچوں کی ضرورت ہے, ہمارے بچوں کی, دوسروں کی. جس کو پیار کرو گے وہ آپ کے قریب لگے گا. اگر آپ ان کے ساتھ بری طرح بولو گے, بری بات کرو گے, میری بیٹیوں کے لیے, میری بیسیکلی بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے جو بزرگ ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے. دنیا میں سنتے ہوں گے, ان کو میں کہہ رہا ہوں, بلکہ ہر عمر کے لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کریں. مجھے نہیں پتا کسی کی ضرورت ہوگی, لیکن خدا مجھے اس طرف لے جاتا ہے. تو آپ دعا کریں, دعا کریں, کلام پڑھیں, دعا کریں. اور جب کلام کی آواز آ جائے, انسان کا قہر خدا کی راست بازی کا کام نہیں کرتا. تو جب مجھے پھر غصہ اس کے بعد پہلی دفعہ آیا, میں ایک دم یہ والی آیت بولی. میں نے کہا شیطان اگر تو ہے, اگر میری اپنی عادت ہے, حالات نے مجھے غصہ چڑھایا ہے, اب میں نے غصہ نہیں کرنا. اور اس کے بعد میں فتح پانی شروع. اس کے فوراً بعد مجھے خدا نے اگلی نعمتیں دے دی. روح القدس کی ایک بدروح نکالنے کا اختیار دے دیا اور مجھے استعمال کرنا شروع. میری پروموشن ہوگی. آپ سمجھتے ہو, جب آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا آپ کو پاس کرنا. آگے چلتے ہیں. ایک بڑا ضروری حصہ ہے جو خدا مجھے کہہ رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور تیار ہو جائیے, وہ شاعر بانی کے لیے بھی میسج ہوگا. آئیے ہم پڑھتے ہیں چند آیات خدا کے کلام میں سے. ایک آیتہ اور ہم 2-3 آیتیں پڑھیں گے. آئیے ذرا دیکھیے, پیدائش کی کتاب اس کا 14واں باب. یہ کیا کرتا تھا؟ ابھی آپ نے کیا کیا سیکھا ہے؟ کسی کو یاد آ جائے, میں چاہتا سیکھ لو, یاد رکھو کلام کو, اس پر غور کرو, اس پر عمل کرو. اور جب آپ عمل کرو گے تب پروموشن ہوگی, ترقی ہوگی, قدرت آئے گی, اگلے لیول میں چلے جاؤ گے, خدا کی قربت ملے گی. اور اگر اس دنیا سے جاؤ گے تو سیدھے آسمان پر خدا کے پاس جاؤ گے. ہمارے بچے جو ہیں ان کو نئے تجربے ہونے شروع ہوں گے, ہمارے جوانوں کو, بیٹے کو, بیٹیوں کو, جب آپ اس طرح سے کرو گے جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہاں پر 14 باب کی 18 حصے ہم پڑھیں گے. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا, اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا, اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, ابراہم مبارک ہو. اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا. تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا. خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. اب اس میں 2 بڑے بڑے پیغامات ہیں. ایک پیغام کا تعلق ہے شاعر بانی کے ساتھ ہے. ایک حصہ اس کا آپ نے کیا پڑھا, اس نے کیا کیا, ابراہم نے کیا پڑھا ہے, وہ اپنا کیا کیا, اس نے ہر ایک چیز کا 10واں حصہ دیا. 10واں حصہ موسیٰ نے مقرر نہیں کیا, شریعت کے تحت مقرر نہیں ہوا. 10واں حصہ ابراہم تھا اس وقت, اس کو کیسے پتہ لگا کہ 10واں؟ کیونکہ اس نے کچھ چیزیں باپ دادا سے سیکھی. کہتے ہیں کہ یہ جب ابراہم تھا جوان, اس کو آگ میں سے گزارا گیا تھا. تو تالمود کی کتاب کہتی ہے, تالمود ان کی رسمی کتاب ہے, روایتی کتاب ہے یہودیوں کی. تو اس میں ان کی ہسٹری لکھی ہوئی, تو کئی چیزیں سچ ہیں, کئی روایتیں ڈال دی ہوئی ہیں. تو ہمیں نہیں پتا یہ روایت صحیح ہے یہ غلط ہے, لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کو آگ میں سے گزارا تو وہ پھر بھاگ کے چلا گیا تھا کہیں. تو وہ کس کے پاس گیا تھا؟ اس کا جو 10 پشتوں کا پہلے کا نوح زندہ تھا. اس سالوں کو انہوں نے حساب لگایا کہ 800 اتنے سال, 900 اتنے سال, اس حساب لگایا کہ اس وقت ابھی نوح زندہ تھا. اس نے بہت سی باتیں اپنے بزرگوں سے سیکھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کے کتنی گہری بات ہے کہ یہ جب بھاگے گا کہاں چھپا جا کے. یہ اس ملک سے بھاگ گیا اس وقت, کیونکہ اس کو مارنا چاہتا تھا بادشاہ, نمرود تھا کہتے ہیں, تو اس کو مارنا چاہتا تھا. جو کہتا تھا اس کا تو خدا اس کو بچا لیا آگ سے, تو سارے تو بت چھوڑ دیں گے, تو اس کو مجھے خدا نہیں مان. نمرود کہتا تھا میں خدا ہوں. وہ بادشاہ تھا, اور پہلے بادشاہ اپنے آپ کو خدا بھی کہتے تھے. تو یاد رکھیں کہ اس نے جا کے تو وہ وہاں چلا گیا. تو کہتے ہیں نوح کی فیلوشپ میں یہ رہا. نوح جو تھا, نوح جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں نوح کہتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ وہ خدا کا ایسا بزرگ تھا, بڑھاپے میں تھا, اس کا تجربہ تھا, اور وہاں سے بھی ابراہم نے سیکھا, پھر اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوگا. اس لیے بہت سی چیزیں ہم کن سے سیکھتے ہیں؟ اپنے بزرگوں سے, اپنے سے بڑے لوگوں کے. بڑے سے مراد یہ نہیں کہ عمر میں بڑا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بچے روح میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں. داؤد کہتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہوں, روحانی طور پر بات کرتا ہے. میں اپنے لفظوں میں بولا ہے. وہ کہتا ہے میں ان سے بھی زیادہ عقل مند ہوں. کیسے تھا وہ جوان؟ یسوع مسیح جوانی میں انسان کے طور پر 12 سال کا ہو کے ساروں سے زیادہ عقل مند تھا, کیونکہ وہ خدا اور انسان ضروری نہیں, عقل کی بات نہیں ہے, عمر کی بات نہیں ہے, یہ مکاشفہ کی بات ہے, خدا کی قربت کی بات ہے. ایک چھوٹا آدمی
چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ خدا کا منصوب ہے۔ اب داؤد جب مسا ہو گیا تھا بادشاہ، تو اس کا باپ نہیں کہتا وہ ادھر آیا پیڈا چارنے والے تھلے ادھر بیٹھا ہے بڑا تخت چاجو پا کے، اس کا باپ نہیں کر سکتا، اب وہ خدا کا ممسوح ہے۔ اب سب لوگ جو تھے اس کو ممسوح کے طور پر عزت کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہم یہ بھی بڑے مصیبتیں ہیں، خاص کر لوگ سمجھتے یہ تو میرا پتر ہے، میری تھی ہے، میرا بہن ہے، میرا بہن، جو مرضی کہیے وہاں، اگر وہ واقعی مسا شدہ ہے اور آپ اس کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس کی سزا بہت زیادہ ہے، کلام میں منع کیا گیا۔ میں آج اس پر ٹیچنگ نہیں دے رہا، لیکن آپ مجھے نہیں پتا کہ وہ خدا میرے منہ میں یہ وہ ڈالتا جاتا ہے، میں نہیں سوچ کے آتا، نہ میں نے پہلے تیار کیا، تو آتے آتے خدا نے جب مجھے بولنا شروع کیا تو میں نے کہا اچھا میں وہی دوں گا جو تو میرے منہ میں ڈالے گا۔ کچھ سیکھ رہے ہیں؟ خدا کے ممسوحوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کو گالی میرا پتر ہے، میری تھی ہے، تڑاؤ مار دیتا ہے۔ یہ آپ کا اتنی مصیبتیں آ جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان پر یہ مصیبتیں کیوں آئی ہوئی ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے ممسوحوں پر، جن کو خدا نے مسا کیا ہے، میں سب کو نہیں کہتا خدا کے ممسوح، میں اس کی ٹیچنگ دے چکا ہوں، میں ممسوح ان کو کہتا جن کو خدا نے چنا، مقرر کیا، اور جن کے وسیلے سے خدا کام کرتا ہے، جن کو خدا نے اپنے لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو کبھی کیا ہم رشتہ داری میں ایسا ہو تو ادھر آؤ، تیری کی ویلیو ہے، اتنے ہو، ایسے کر، ایسے نہیں کہہ سکتے ہم ان کو۔ ممسوحوں کی عزت کرنی ہے، لیکن ان کی پوجا نہیں کرنی۔ عزت کیا؟ مسا کی عزت کرنی ہے۔ آپ کو تو یاد ہی ہوگی وہ کہانی، آپ نے پہلے میرے منہ سے، آپ کو بھی آتی ہے، اور یسوع مسیح جس گدھے پہ بیٹھا تھا کہ گدھے کی بھی عزت ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ تو کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ تو میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ جب یسوع مسیح گدھے سے اتر گیا تھا، گدھے کو کس نے پوچھا بھی نہیں ہوا ہے، اور گدھے کی عزت کس کے لیے تھی؟ کیونکہ اس پر یسوع بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص کی، بہن کی، بھائی کی، دعا کرنے والے کی، ایماندار کی عزت کس وجہ سے ہے؟ اگر یسوع اس میں رہتا ہے، اگر پاک روح سے وہ بھرا ہوا ہے، اگر وہ پاک روح میں چلتا ہے اور پاک روح اس کو استعمال کرتا ہے، اور خدا نے اس کو اپنے لیے چن لیا ہوا ہے، تو ہم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ ہم نے یہی سیکھا جی وڈیاں کی عزت کریں، وہ بائبل، اسی بائبل میں لکھا ہے ایک دوسرے کی بھی عزت کرو۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے آج، میں عزت میں نہیں بول رہا، خدا کی بھی عزت کرو اور ایک دوسرے کی بھی کرو، بچوں کو بھی لکھا ہوا عزت کرو۔ ہم کہتے ہیں بچوں کی تو کوئی گال ہی نہیں جی، بچہ تو بچہ نے دی عزت نہیں کرنی، ہم نے مرضی کوٹ کٹو، جو مرضی گالی دے لو، مار لو، کٹ لو، یہ ایسے نہیں۔ اگر آپ بچوں کو یہ سکھائیں گے تو بچے بھی بڑے ہو کر یہی کریں گے۔ ہمیں بچوں کو ابھی سے تربیت دینی ہے، we have to respect them, honor them۔ کس طرح؟ یہ نہیں کہ ان کی تربیت نہیں کرنی، ان گالی دیں، جھوٹ بولیں، غلط کریں، ماریں، کریں ان کو سیکھ، یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ دعا کرتے ہیں، اچھے ہیں، اور آپ بغیر وجہ کی ان پہ روک ڈالتے رہتے ہو، تو آپ کو دیکھیں گے آپ اس کو گالی دے دیتے ہو۔ تو میں نے کئی لوگوں کو دیکھا گھروں میں کہ بچے گالیاں دیتے ہیں، تو میں پھر ایک دم پکڑتا ہوں، میں نے کہا گالی آئی کہاں سے؟ گالی اس کا باپ دیتا ہوگا۔ ایک دم ایک جگہ تھا، میرے پاس اچھے تجربے ہوتے ہیں، تو بہت ہی بڑی نبوتیں کرتا تھا، بڑا دعا کرتا ہے، ساری ساری رات دعاواں، یہ میرے کلوز تھے۔ ایک دن میں نے ان کے بچے آپس میں باتیں کر رہے کہ میرے پاس ہی بیٹھے، تو وہ ڈرتے نہیں تھے، تو وہ بچے جو تھے آپس میں باتیں کر رہے، کہنا ماں نو کٹیا اس نے ککا ماردا سا، وہ میں چپ ہو گیا، میں کیا نبوتاں والا ککا ماردا ہے، میرے سامنے تے ساری رات دعا ہی کردا ہے، سویرے ککا ماردا ہے۔ انہیں کہا گال آوڑے کی، میں کہا تسی گال کے تو کہاں سیکھی؟ کہتے پاپا جو ماما کو جب دیتے ککے مارتے ہیں تو ہم بھی ایسے مارتے ہیں۔ اس لیے یہ سیکھ لینا ہے، بچے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ بچوں کو خراب کر رہے ہو، آپ بچوں کو غلط نمونہ دے رہے ہو۔ اپنی زندگی میں کلیسیا کی یہ ترقی ہونی چاہیے۔ اب اچھی بات ہے آپ دعائیں بڑی کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، یہ میں یہی تو سکھاتا ہوں، دعا کرو۔ ابھی بھی کہا کلام سکھاتا ہوں، میں کہاں سے سکھاتا ہوں، ان کو تو سکھاتا ہے۔ دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن خدا کی مرضی کے مطابق ڈھلنا اور برکت پانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی پر ڈھل جاتی ہیں، آپ کوئی معجزہ نہیں کرتی، کوئی مردہ نہیں، کوئی بیمار نہیں، کوئی بری، آپ کا آسمان پہ بڑا اجر ہوگا۔ لیکن اگر آپ معجزے بھی کریں تو اچھی بات، اگر خدا نے آپ کو دی ہے کرو، لیکن اپنے کریکٹر کو، اپنی چال چلن کو درست رکھو۔ یہ بائبل میں لکھا، پاک بنو جیسا کہ تمہارا بنانے والا پاک ہے۔ تو اگر کلیسیا میں یہ چینج نہیں آتی تو پھر مسیح کی طرح آپ نہیں بنتے۔ جا آپ کے 30 سال کے بھائی میں نے دیکھا، 40 کسی میں گل کی، میں کہ کتنی دیر ہو گئی تو بھائی جی تانوں کے پتا سی پہلیاں پائیاں چ ہاں 50 سال ہو گئے نے توبہ کیتیاں نو، تو میں کہا کام تے حالاں بھی وہ توبہ ہی پلی باری کرتے ہو۔ 50 سال میں آپ کو خدا کا کوئی اثر نہیں ہوا، آپ کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آئی۔ یاد رکھیں چینج ہونا ضروری ہے۔ اب ہم شہربانی کی طرف جانے لگے۔ دوسری بات، دیا کی دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ کیوں دینی چاہیے؟
जवाब दो मुझे यार, तुझसे अच्छा कलाम सुनते हो, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है। आमीन। दूसरी बात, आगे इसके वादे भी हैं। आमीन। उसमें नहीं आज कलाम दे रहा, दूंगा इस पर टीचिंग दूंगा, तो आपको मौजे मिलते हैं, बरकत, खुदा आपको बरकत है। खुदा भुखा मन दसो, अगर मैं दे कि नहीं देता, इतने साल मैंने दी तो ना देता, खुदा का क्या बिगड़ जाना था, खुदा किसी और से ले लेता, खुदा ने तो अपने काम कर लेने, लेकिन मेरी बरकत चली जानी थी। खुदा क्या करता है, जैसे ही आप दया के देते हैं, क्या लिखा है, आसमान के दरीचे खोल कर बरकत देता है। कभी कभी हम पैसे ढूंढते रहते हैं, पैसे नहीं मिलते, बीमारियों से बच जाते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं। आपको खुदा जो है बड़े बड़े मौत, मेरी जिंदगी में बहुत मौजे हुए, कई किस्म के हुए। फिर मैं सोचता मैं कैसे बच गया, मेरे साथ ऐसे। फिर मुझे पता लगा कि कई लोगों के मेरी जिंदगी में आए थे कि वो दया की देते थे और खुदा ने उनके नुकसान नहीं होने दिए, मुश्किल से बचा लिया, कर्जे वापस कर दिए, ऐसे कि वो देते ही नहीं थे, देने ही नहीं थे उन्होंने। इसलिए मेरे पास तजर्बे हैं खुदा के खिलाफ, मैं इसलिए बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ बोलता हूँ। तो ये आखिरी बात, अब हम तैयार हो जाएं। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है, और 18वीं आयत में लिखा, और मलके सिद्दीक सालम का बादशाह क्या लाया, रोटी और मैं लाया, और वो खुदा ताला का काहिन था। आमीन। क्या लाया जी, रोटी और मैं लाया। आज मुझे बहुत इस पर मुकाशफा खुला, लेकिन मैं दूंगा नहीं, 5-7 मिनट बोलूंगा और फिर हम दुआ में तैयार हो जाएं, शायर बनी हम देंगे उसके बाद। आमीन। क्योंकि हम बरकत पाना चाहते हैं। आमीन। इसका मतलब ये आज मुझे खुदा ने कहा, शायर बानी का जो ये वाला खुदा ने कहा किया करो मेरी यादगारी में, ये यस्सु से शुरू नहीं हुआ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सब बोलो, क्या मैंने अभी बोला है। शायर बानी यस्सु के सलीब चढ़ने से पहले शुरू, क्या मैं बोला, मैंने बोलते नहीं है, वाजिब मैं गलत बोल रहा हूँ, बोलते नहीं तुझे। शायर बानी यस्सु मसीह के सलीब चढ़ने, मैं यही समझता था, सारी दुनिया के पाई ज्यादातर, कोई होगा किसी को मुकाश, अभी समझ आई है। शायर बानी का सिंबल और अलामत कब शुरू हुई थी, ये बता, कब से हुई शुरू थी, इब्राहिम से। नहीं, ये भी गलत है, पागरों से पूछना। मैं परेशान हो गया जब पागरो बोलते हैं, मेरी आवाज आई। ये अजली है, अजली समझते हैं, जब बाप बेटा रूल कुदस थे, जब उन्होंने पूरा प्लान बनाया आने वाले ज़माने के लिए, क्या क्या बनाएंगे, रूहानी आलम बनाएंगे, जिस्मानी बनाएंगे, जिस्मानी में ये होगा, फिर अगर आदम बनाएंगे, आदम गिर गया तो उसका इलाज कैसे करेंगे, तो खुदाम यीशु मसीह के कुर्बान होने का जिक्र उस वक्त हो गया। क्या बाइबल ने कहा, अजल से ज़बह किया बर्रा। हालेलुया। तो बर्रा जब अजल से ज़बह हुआ है तो ऑलरेडी प्लान बन चुका था। प्रोग्राम कब से है, अजल से है, लेकिन अमल में कब आएगा, जब गुनाह इंसान गिरेगा। तो उनको सिखाने के लिए ये पहला वाकया हमें बाइबल में मिलता है कि जब इब्राहिम के लिए वो क्या लेके आया, रोटी और मैं। यीशु ने क्या लिया था, रोटी और मैं, जिसको शीरा कहते हैं, कई जगह पर तर्जुमा सही है ग्रेप जूस, दोनों को लिया था। आमीन। तो ये आज हम जो लेते हैं, हम शराब नहीं पीते। कई लोग शराब ही जो बनी बनाई होती है नशे वाली वो दिलाते हैं, मैं उसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि उस ज़माने में भी शराब थी। अब हम उसकी स्टडी नहीं दे सकते, टाइम नहीं है। केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर आपके पास और ज़्यादा अच्छी तरह आपको दे सकते हैं कि आप इसकी कितनी किस्में होती हैं, बहुत सी किस्में बन जाती हैं उसके हिसाब से। मैं भी थोड़ा बहुत समझिए पढ़ा हुआ है, लेकिन याद रखें कि आपकी ये जो है ये मैं है, और मैं का लफ्ज़ क्योंकि इंग्लिश में एक ही इस्तेमाल होता है वाइन, तो इन्होंने उर्दू में भी कर दिया, कई जगह शराब भी कर देते। नहीं, शराब फ़र्क है, मैं फ़र्क है। और ये जो है ये अंगूरों का रस है। क्या है, एक जगह लिखा है अंगूरों का शीरा, एक ने अपनी इंजील में क्या लिखा है, ये अंगूरों का शीरा, यानी अंगूरों का रस। तो हम इसको जब लेते हैं तो हम शराबें नहीं पीते। कहते जी साढ़े चर्च लाओ, लियाओ इधर, तो मैंने लिख के देने, बड़े बड़े खादमा ने सुने साइन करके देते। मुझे तो इतना नहीं सियासी बातें बता, लेकिन ये तो की बातें मसीहत के साथ अलग होती है। मैंने कहीं सुना सी ये बड़े बड़े ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਵੱਡੇ ਚਰਚ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸ਼ਵਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि जी साढ़े लिए शराब इजाज़त है, असी शराब पी सकते हैं। तो जो वो लिखा हुआ है शराबी खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होगा, वो फिर गलत लिखा हुआ है। हरगिज़ नहीं, शराबी को मना है, शराब पीने की इजाज़त, शराब में मतवाले ना बनो, मना है। लेकिन हम ये शीरा पीते हैं यीशु की याद में, अलामत के तौर पर। समझते हैं ना, अलामत होती है इशारे के तौर पर, और याद किसको करते हैं, यीशु मसीह के बदन और खून को। हालेलुया।
हालेलुया। तो अब उस वक्त से वो मलके सिद्दीक से, ये बहुत बड़ा मुकाशफा इस पे मेरे पे खुल रहा है। मैं आपको ये खोल सकता हूँ रूल कुदस की ताकत से, जब वो फिर खुलाएगा फिर पूरा मैं इस पे बताऊंगा आपको। इसकी पूरी बैकग्राउंड है, ऐसे नहीं वो आया कहाँ से, कैसे आया और कैसे उसने उसने मुकाशफा पेश किया होने वाले ज़माने का। उसने एक बाकायदा तौर पर सिंबल पेश किया। जब आदम और हवा को कुर्ते पहनाए गए तो क्या खुदा ने याद कराया कि अब तुम बर्रे ज़बा करोगे तो बर्रे की खाल पहन के बचोगे, कुर्बानी दिया करो। इब्राहिम से कुर्बानी शुरू होगी थी, हाबिल को कुर्बानी देने का पता था। कुर्बानियाँ मूसा ने शुरू की, मूसा ने उनको तरतीब दिया है। कुछ सीख रहे हो आज? तो इसलिए यीशु मसीह ने तो आके असली काम करना था। जब वो कुर्बान हो गया, अब हमारे लिए बड़ा आसान है। यीशु मसीह आ चुका है, हमें नहीं मुश्किल लगती सर ईमान लाने में। आमीन। क्योंकि हम तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि हो चुका है, हमने कई बार इसको लिया है, हमने मोज़ देखे हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।